This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रीजनल म्यूचुअल फंड मार्केट पे, क्योंकि अब रीजनल मार्केट्स खुल रही हैं, इसलिए हम अब फोकस करेंगे कि ये देखें कि सार्क के जो बाकी ममालिक हैं वहाँ क्या पोजीशन है किसी भी चीज़ की, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। इंडिया ने पाकिस्तानीज़ को इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दे दी है। कोई भी पाकिस्तानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करने के बाद, उनसे ओके लेने के बाद वहाँ के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके अलावा इंडस्ट्री वगैरह में भी कर सकता है। सिमिलरली पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है कि इंडियंस चाहें तो यहाँ आके करें। इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ साफ्टा, इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ सार्क, ये चीज़ ये अप्लाई ऑलरेडी इस पर भी हो जाएगी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव का कोई सिटीजन भी चाहे तो पाकिस्तानी मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएगा। अभी अगर नहीं भी कर पा रहा तो इवेंचुअली इट विल हैपन। जैसे कि आपको पता है कि सेफ्टा के जो माइलस्टोन है, मेजर माइलस्टोन, मैं बहुत ही हिस्टोरिकल माइलस्टोन उसको समझता हूँ। जनवरी 2013 कल ही नवीद कमर साहब की भी बयान आ गया, रिकन्फर्म किया उन्होंने कि जनवरी 2013 में पाकिस्तान जो है अपनी ड्यूटीज़ को बिल्कुल घटा के मैक्सिमम 5% पे ले आएगा इन तमाम सार्क के ममालिक के खिलाफ। दैट मीन्स ए कॉमन मार्केट इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1 जनवरी 2013 विच इज़ नॉट फार अवे। फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन हो रही है, साथ साथ आपने देखा कि बैंक्स एक दूसरे के मुल्क में खुल रहे हैं। यूबीएल एंड नेशनल बैंक्स आर ओपनिंग अप इन इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान में खुल रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स, वीज़ा को बहुत ईज़ कर दिया गया जैसा कि आपको पता है। अगेन ए वेरी हिस्टोरिकल लैंडमार्क डेवलपमेंट। इस तनाज़ों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहाँ खड़ी होगी पाकिस्तान की, क्या ये इन डेवलपमेंट की वजह से बहुत बढ़ेगी या घटेगी, इस पर बात करने के लिए हमने हबीबुर रहमान साहब को दावत दी है, वेल नोन एक्सपर्ट ऑन दिस इंडस्ट्री, एटलस फंड मैनेजर के CEO भी हैं। हबीबुर साहब, सुबह सुबह आपको फिर से ज़हमत दी इसलिए कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, जनवरी से ख़ासतौर से हम अप्रैल से देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसको आप कैसा देख रहे हैं? क्या होगा? विल इट अफेक्ट योर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन एनी वे? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस टाइप की डेवलपमेंट जो है आपके तजारत में और सरमायाकारी में, और मैं आपके दोनों मुल्कों के लिए बल्कि रीजन के लिए बेहतर ही होगा। अच्छा, अब ये इसको देखते हैं किस तरीके से ये शुरू होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जैसा आपको मालूम है, म्यूचुअल फ़ंड को ऑलरेडी परमिशन दी हुई है कि वो बैरूनी मुल्क में 20% तक अपने एसेट्स का और $2 मिलियन कुछ मैक्सिमम कैप भी है, यानी आप 2 मिलियन बाहर लगा सकते हैं। 20%, वो यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो। जी हाँ, तो वो अब तक इतना कामयाब नहीं रहा है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने शुरुआत की थी, हम लोगों ने भी स्टडी करने की कोशिश की, लेकिन प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि अगर आप जाकर के ये अमाउंट यूरोप में या किसी मुल्क में लगाना चाहें तो उसके अखराजात बहुत होते थे। अच्छा, और उसके आगे ही और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस था वो इतना आसान नहीं था, तो ये कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये रीजन में किया जाए, लेकिन अगर आप तजारत के हवाले से भी देखें, पूरी दुनिया में हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, टोटल 23 बिलियन, 18 करोड़ आवाम मिलके 65 साल में हम पहुँचे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमें 13-14 बिलियन भेज रहे हैं, जिससे हमारा मुल्क चल रहा है सब। जी जी जी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि सिर्फ इंडिया से 6 बिलियन का तजारत हो सकता है अगर ये सब कुछ हो जाए। टोटल अगर सार्क की बात करें 1 बिलियन से ज़्यादा तो हम ऑलरेडी अफगानिस्तान को भेज रहे हैं। जी जी। बांग्लादेश इज़ ए ह्यूज मार्केट, श्रीलंका इज़ ए ह्यूज मार्केट, नेपाल है। अच्छा, जब ये ड्यूटीज़ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज होगा
دنیا بھر میں ریجنل ٹریڈ جو ہے 50 سے لے کے 80% ہوتا ہے, ہمارے یہاں صرف 6% ہے. اگر یہ 6% سے بڑھ کے ہم 30% پہ مثال کے طور پہ چلے جائیں تو یہ جو یورپ امریکہ میں ہم دھکا کھاتے رہے اس کو تو ہم بھول جائیں گے. اس میں اگر آپ چائنا کو بھی شامل کر لیں. جی جیسے میں نے کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہوا تھا میوچل فنڈ کی حد تک, لیکن اگر آپ کو اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں, جب سے اسٹاک ایکسچینج کو اوپن کیا گیا ہے, یہ شاید 80 کی دہائی میں تھا, جبکہ فورن انویسٹرز کو موقع دیا گیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ قرض کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی زبردست ترقی ہوئی ہے, اسٹاک ایکسچینج کا ٹرن اوور بھی بڑھا ہے اور اس کا جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی بڑھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر شروعات ہے. ہم جہاں تک میوچل فنڈ کا تعلق ہے, اگر ہم ساک کے ریجن کو لیں تو انڈیا کے بعد نمبر 2 تو پاکستان ہی ہے. میرے خیال میں ہماری سائز کیا ہے اس وقت؟ ہماری کوئی 400 بلین ہے اور جی ڈی پی کا شاید 0.5% یا اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ انڈیا کے جو ہے پرسنٹیج آف جی ڈی پی کے حساب سے 2.74% ہے. جی اور چائنا کا 3.62% ہے. ہم لوگ بہت پیچھے. تو ہمارے یہاں پوٹینشیل تو ہے, مطلب کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو کہ ہماری پرسنٹیج لو ہے وہ کسی انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے یا کچھ ہے. یہ میرے خیال میں ایک جنرل آپ کے نمبر 1 آگہی, اور نمبر 2 جو گورنمنٹ کے جو کہ NSS اسکیم ہے جو کہ کافی لوگوں کا سرمایہ جو ہے اپنی طرف لے جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ اس کا امپیکٹ ہے. تو یہ آپ کے ڈیولپ تو ہو سکتا ہے, لوگوں کو اگر موقع دیے جائیں اور ہم ہندوستان کے اور دوسرے علاقوں کے سے ہم کچھ سبق سیکھیں تو اس میں ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل. اچھا, اسی طرح میں بڑی انٹرسٹنگ فگر دیکھ رہا تھا, ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ USA میں یہ ریٹ جو ہے میوچل فنڈ انڈسٹری کا سائز پرسنٹیج آف جی ڈی پی کے حساب سے 80.64% ہے. جی which is staggering, یعنی 10 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. برازیل 45.15, a growing country. فرانس 75.38, جرمنی 11.35, UK 39.32. یعنی ہم لوگ تو بہت ہی پیچھے ہیں اس معاملے میں. ہماری تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ کی بہت گنجائش موجود ہے. بہت گنجائش ہے. میرے خیال میں ہمیں ہمارے جو بانی پاکستان تھے ان کا بھی ایمفیسس یہ تھا کہ ہم لوگ سیونگ نہیں کرتے ہیں. تو اچھا, سیونگ پہ بھی فگر بتاتا چلوں کہ 2011 کی جو ہماری فگر ہے سیونگ کی, وہ ہے سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشو 14.3%, whereas India 34.69%. چائنا کا اس سے زیادہ, چائنا 53.98%. جی یعنی کتنے ہم پیچھے رہ گئے. اور اعظم صاحب نے اتنی اس پہ ایمفیسس ڈالی تھی لیکن ہم نے ان کی بات سنی نہیں. ایسا نہیں, اب آپ ہندوستان کی مثال لے لیں یا چائنا کی مثال لے لیں, آپ کی انکم کے لحاظ سے امریکہ کی مثال تو ذرا مشکل ہے کیونکہ وہاں انکم لیول بہت ہائی ہے. تو یہ کنٹریز وہ ہیں جہاں کے انکم لیول ہم سے بہت زیادہ اونچا نہیں ہے, قریب ہے. ہندوستان کا میرے خیال میں ایک عام آدمی کی انکم تقریباً وہی ہوگی جو پاکستان. یا بنگلہ دیش کی مثال لے لیجئے, بنگلہ دیش بھی زیادہ ہے. بنگلہ دیش کی سیونگ ریٹ زیادہ ہے. سری لنکا کا بھی میرا فگر تو نہیں, میں نے سنا ہے وہاں زیادہ. سری لنکا کا ہے, ہم لوگوں نے میوچل فنڈ ایسوسی ایشن میں اسٹڈی کی تھی, بلکہ ہمارے ویب سائٹ پر ہے. وی آر دا لوئسٹ. تو اس میں گنجائش تو ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہماری انکم کم ہے یا کسی لحاظ سے ہم, یہ تو ایٹیٹیوڈ کی بات ہے نا کہ آپ ایٹ اینی گیون لیول اف یو وانٹ ٹو سیو یو سیو, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو سیو یو ڈونٹ سیو. آپ کے پاس کتنی بھی آمدنی ہو اتنی خرچ بڑھا لیں آپ. تو وہاں ایک تھرفٹینس کا ایک کانسیپٹ ہے, اسلام نے بڑا زور دیا تھا جس پہ. نہ ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں نہ اور کسی چیز کو اور خرچ کیے جاتے ہیں. آخر میں مصیبت آ جاتی ہے جب بڑھاپا آتا ہے اور پتہ چلا ہیلتھ بل نہیں دے پا رہے اور کچن کا بل نہیں دے پا رہے, پھر وہ یاد آتی ہے اور پتہ چلا بیٹے پہ بھروسہ کیا تھا, بیٹا چھوڑ کے بھاگ گیا امریکہ, کسی اور پہ کیا تھا وہ بھاگ جاتا ہے. تو یہ تکلیف میں میرے خیال میں جو کہ حکومت وقت ہے اس کو, جیسے کہ اور ان کے ایجنڈا ہوتے ہیں, لا اینڈ آرڈر از این ایجنڈا, تو میرے خیال میں یا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا ایک ایجنڈا ہے. میرے خیال میں سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا بھی ایک ایجنڈا ہونا چاہیے, اور اس پر جو بھی آپ کے اقدامات ہیں وہ کریں, چاہے اس میں آپ کے ٹیکس بینیفٹ دے کر کے یا کسی طریقے سے بھی, اس کو ہمیں کم از کم انڈیا کے برابر کے قریب نہیں تو ہم
وہاں تک پہنچنے کی کچھ عرصے تک 14 سے کم 20 پہ تو آئے, 20 پر تو آئے اور لائک چائنا 53% تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ارد گرد کی اکانومیز ہیں اب اس سے بڑی امیدیں لگائی جا رہی ہیں ریجنل مارکیٹ انکلوڈنگ چائنا, چاہے ایکسپورٹ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے یا اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے, تو اب ہم نے 65 سال سے تو ویسٹ کی اتنی بات بھی سنی, ان سے ان کے کہنے پہ اپنے فارن پالیسیز بھی بنائی, اور پھر ہماری حالت یہ ہے کہ 1-2 بلین کے لیے ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ جیسے ابھی ہوا ہے کہ یہ 1 بلین کا فنڈ امریکہ کا نہیں آتا تو پتہ نہیں ہم بینکرپٹسی کی طرف جا رہے تھے, اور 2 بلین کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں وہ جو کہہ رہے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے ایکسپورٹس اچھے ہوتے, امپورٹس ہمارے کم ہوتے اور ہم بیلنسڈ اکانومی ہوتے شروع سے, تو ہم انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے, ہماری فارن پالیسی بھی ڈیفرنٹ ہوتی, ہم ان جنگوں میں نہ پڑتے جو امریکہ کی جنگ تھی یا جہاں ہمارے ضمیر کے خلاف تھی, بہت ساری باتیں ہم نے کی. تو ایک بہت ضروری ہو گیا کہ اب ہم ریجنل ٹریڈ کر کے اپنے آپ کو بیلنس کریں. ایگزیکٹلی یہی قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر آپ سیونگ نہیں کرو گے جی تو خطرہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوورنٹی کو بھی کھو بیٹھو گے. واہ 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 واہ, دیکھیے وہ انہوں نے اس وقت پرسیو کر لیا تھا. تو یہ انہوں نے 1948 میں کہا تھا. یہی ہے نا, 44 بلین کا آپ امپورٹ کیے جا رہے ہو, اگر اور ایکسپورٹ جب کرنے آپ آتے تو 23 بلین کرتے ہو. 13 بلین غریب اوورسیز والے بھیج دیتے ہیں, ان کی بڑی مہربانی, وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اگر وہ نہ کریں تو آپ کہاں ہوتے. اس کے باوجود 5 بلین کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے, کہاں سے پورا ہوگا. لیکن میں یہ بتاؤں کہ ناراض, ہر آدمی ہم سے ناراض. لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ ویسٹ بھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ, یہ بڑی زبردست بات ہے, یہ میرے خیال میں کوئی ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی, تو ہمیں اپنا گھر درست کرنا ہے. ویسٹ خود چاہتا ہے کہ آپ اپنا ریجنل ٹریڈ بڑھائیں. لیکن ابھی جو ہماری مجبوریوں کا فائدہ ویسٹ بہت زیادہ اٹھاتا رہا ہے, اٹھا رہا ہے. اگر ہم لوگ خود مختار ہوتے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے, تو شاید اپنی مفادات میں اپنے پالیسیز بناتے. اب ایران سے آپ کو گیس لینا ہے, وہ کہتا نہیں لو, آپ مجبور ہیں, اگر لیں گے تو مشکل ہو جائے گی. ایران چاہ رہا ہے کہ گوادر پہ ایز اے ٹریڈنگ سینٹر بنائے دبئی کو ریپلیس کرنے کے لیے, ہم نہیں کر سکتے کیونکہ سینکشن لگ جائے گا ہم پہ. اگر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے تو ہم بہت کچھ اپنے مرضی سے کر سکتے تھے. میرے خیال میں یہ آپ کے اچھی اپورچونٹی ہے, اس کے ذریعے ہم اپنا آبجیکٹیو اچیو کریں کہ ہم اپنا سیونگ کو ریٹ کو بڑھائیں. میرے خیال میں کیپٹل مارکیٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھی ہے کہ وہ ہمارے کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں, ہم ان کے کیپٹل مارکیٹ میں. میوچل فنڈ انڈسٹری کے میرے خیال میں ہم انڈیا سے کافی سیکھ سکتے ہیں. اگر وہ 2.7 یا چائنا 3.6 پر پہنچا ہے, تو ہم 0.5 پر جو ہیں, اس سے ہم یقیناً آگے 1% پہ تو آ ہی جائیں. 1% 2% میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جا سکتے ہیں, زیادہ جا سکتے ہیں, پوٹینشیل تو بہت ہے. اچھا سر, آپ ایک کمپنی کے سی او ہیں, آپ یو ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو. اگر جیسے کہ ابھی یو بی ایل اور نیشنل بینک کو موقع دیا گیا, اور بینکوں میں نے شاید اپلائی کیا ہوگا, شاید انہوں نے انیشیٹو پہلے لی, تو ان کو برانچ کھولنے کا وہاں دے دیا گیا. ہمارے پاس یو بی ایل کے ریپرزینٹیو آئے تھے اینڈ دے آر ویری ایکسائٹیڈ. اچھا, یو بی ایل فنڈ مینیجر کے ایگزیکٹو آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ فنڈ مینیجرز کو بھی وہاں پہ ود ان دا برانچ ہم کھولنے کی کوشش کریں. آپ کی کوئی ایسی اپروچ ہوگی کہ اگر آپ اپلائی ابھی کر دیں, اسٹیٹ بینک اپروو کر دے, اینڈ یو بیکم ون آف دا فرسٹ کمپنیز ٹو گو اینڈ اوپن اے برانچ ان انڈیا, ڈو یو تھنک کہ یہ آپ ایسا سوچ سکتے ہیں, اور اگر سوچیں تو اس پہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم اس پر یقیناً غور کریں گے, لیکن ابھی تو ہمیں ان کی مارکیٹ کو بھی اسٹڈی کرنا ہے, اور مارکیٹ تو بہت بڑی ہے, مارکیٹ دیکھنی ہے. اگر آپ جا کے 2-4 انوویٹو پروڈکٹس لے کے آ گئے تو ان کے یہاں بھی کافی پروڈکٹس ہیں, وہ یہاں آئیں گے, ایسی بات نہیں. آپ کو اچھا کمپٹیشن ملے گا پھر. جی which is یہ دیکھنے والی بات ہے. میں اس پر ٹو جمپ ٹو دا کنکلوژن تو نہیں کر سکتا ہوں کہ ابھی ہم کیا کریں. we can always dream, we can always think but forward. we can have a vision. دیکھیے نا, یو بی ایل کے جو مینجمنٹ تھی اور نیشنل بینک کی, انہوں نے اس کو بہت دن پہلے دیکھا ہوگا نا, اپلائی کیا تو 2 ہی بینک کو اجازت دے سکتی تھی گورنمنٹ, کیونکہ ان کو بھی 2 ہی کو دینا تھا. جی اب بعد میں ایم سی بی نے اپلائی کیا تو وہ ریجیکٹ ہو گیا, کیونکہ وہ تو میوچل پہ ہے نا. اگر ایم سی بی کو بھی ہم کہیں, ہمارے طرف سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, انڈیا کہے گا ٹھیک ہے آئے ایم سی بی, ہمارے بھی ایک بینک کو الاؤ کرو. اسی طرح جب بات آئے گی کہ میوچل فنڈز, تو اگر آپ کی ایٹلس کمپنی پہلے انیشیٹو لیتی ہے تو یو ول ہیو این ایڈوانٹیج اوور ادرس. اب ہمیں یہ دیکھنے والی 2-3 چیزیں اس میں آپ کے غور طلب ہیں, اور ہم یقیناً اس میں آپ کے آگے بڑھ سکتے ہیں.
نمبر 1 کہ ہمیں اپنے فنڈ کے انویسٹمنٹ کی اپورچونٹی وہاں ہیں، اگر وہ بھی ہیں تو ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم میوچل فنڈ کھول کر کے دفتر وہاں سے فنڈ ریز کریں، فنڈ کی انویسٹمنٹ کی بھی ایک اپورچونٹی ہے. اچھا دونوں چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور مطلب کہ اس کو اچھا سر، یہ تو آپ کئی طریقے سے دیکھنے والی بات ہے. آپ کو 20% الاؤڈ تھا لیکن انڈیا جانا منع تھا، ریسٹرکشن تھی نا. میں خیال میں منع تو ایسا نہیں منع تھا. اچھا منع تھا. ابھی جو اجازت دی گئی ہے پہلی پاکستانی could not invest in India, Indians could not invest in اچھا تو وہ Pakistan. الگ سے بنتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی آپ اپلائی کرتے ہیں ریزرو بینک کو، کریں نہیں کریں، آپ کہہ جی بھی انٹینٹ ٹو انویسٹ $2 million یا $10 million in Indian market to diversify our portfolio. تو whatever time it takes after due diligence وہ آپ کو approval دے دیں گے. Then you have a choice to invest in any stock of India you like. جی جی آپ کی اس سے اگر اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ کبھی پاکستان مارکیٹ گر رہا ہے تو انڈین مارکیٹ نے سنبھال لیا. نہیں، بڑی اپورچونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں بہت ساری کمپنی جو گروتھ کمپنیز ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. مطلب ہے کہ خاص طور پہ ایکوٹی فنڈ کے لیے یا پینشن فنڈ کے لیے جہاں کے لوگ لانگ ٹرم گروتھ دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس اپنے پورٹ فولیو میں کچھ اس ٹائپ کے بھی شیئرز ہوں جس میں گروتھ پوٹینشیل ہے. پاکستان میں بھی گروتھ پوٹینشیل ہے، ان کے ہاں بھی ہے، تو ہم وہاں بھی اپنی نظریں ہم یہ جو ہم 2013 کی بات کر رہے ہیں، نوید قمر صاحب سٹنگ منسٹر صاحب نے بھی اس کو ریکنفرم کر دیا، ری ایٹریٹ کر دیا کہ جی 13 جنوری میں ہم کھول رہے ہیں مارکیٹ کو. اب یہ پوری جو اس ریجن کی ڈائنامکس بڑی تیزی سے چینج ہوگی. انڈیا کی کچھ چیزیں جو وہاں سستی بنتی ہیں ان کو یہاں کے مارکیٹ کا ایکسیس ملے گا، ہماری بہت ساری چیزیں اس مارکیٹ میں جانا شروع ہو جائیں گی، تو بہت ساری کمپنیوں کے ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے. جی 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 سیمنٹ کا جیسے ہم نے دیکھا ہی ہے کہ جب سے یہ تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے، سیمنٹ کے سٹاکس نے بڑا اچھا کیا ہمارے یہاں. کچھ سیکٹر میں تو ڈیفینیٹلی آپ کی کمپٹیشن بڑھے گا. کچھ سیکٹر میں یہ بھی غور کرنے والی بات ہے، میں خیال میں حکومت کے زیر غور تو ہوگا، جہاں کہ ہمیں اس طریقے سے اوپن نہیں کرنا چاہیے. شاید آٹو موبائل انڈسٹری ہے یا فارما ہے، مطلب ہے کہ جہاں کے آپ کے ہمیں پروٹیکشن دینا ہے اور تھوڑا آہستہ آہستہ. سر پرابلم یہی ہے نا، جو سیفٹا ایگریمنٹ ہم نے 98 میں سائن کیا اس کے تحت تو آپ کامن مارکیٹ بنانے جا رہے ہیں. پروٹیکشن کہاں ہے؟ 0 to 5% میں کہاں پروٹیکشن ملے گا؟ لیکن ابھی جو کہ ہمارا ریسٹرکٹڈ آئٹم ہے نا. اچھا اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں ذرا. ناظرین ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ریجنل میوچل فنڈ انڈسٹری پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب الرحمان صاحب، اے لیڈنگ ایکسپرٹ اور میوچل فنڈ انڈسٹری. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو اوپننگ ہو رہی ہے، جس طرح سے ویزا لبرلائز ہوا، بینکس ایک دوسرے کے ملک کھل رہے ہیں، انویسٹمنٹ ان ایکوٹی الاؤ ہو گئی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اور اوور آل سارک کے اندر جو اکنامک انٹیگریشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. 2013 میں بہت ساری ریسٹرکشن ختم ہو جائیں گی اور ایک کامن مارکیٹ کی طرف ہم قدم رکھیں گے. اس تناظر میں پاکستان کی جو میوچل فنڈ انڈسٹری ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ رحمان صاحب نے اب تک یہ بتایا کہ بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اس کا، کیونکہ اوور آل مارکیٹ دونوں سائڈ سے بڑھے گی. نہ صرف میوچل فنڈ انڈیا میں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے بلکہ وہاں سے انویسٹمنٹ لے کر بھی آئیں گے اگر یہ ان کو موقع دیا جائے. اور ہم ریلیٹیولی ہم بات یہ کریں کہ پاکستان کی جو میوچل فنڈ انڈسٹری ہے، حالانکہ دیکھنے میں بہت بڑی لگتی ہے کہ 400 بلین روپیز کی ہو گئی ہے، اور 2011 اور 12 میں بڑا سبسٹینشیل انکریز آیا. اس کے باوجود اگر ہم ریجنل کمپیریزن کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہماری جی ڈی پی کے حساب سے ریشو جو ہے میوچل فنڈ کا ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ صرف 0.5% ہے، جبکہ انڈیا میں یہ فیگر جو ہے 2.79% اور چائنا میں 3.62% ہے. تو اگر ہم ریجنل کمپیریزن دیکھیں، اور ابھی نواز صاحب بتا رہے ہیں کہ اسی طرح بنگلہ دیش میں، سری لنکا وغیرہ میں بھی یہاں سے زیادہ ہے، اور اسی طرح سیونگ ریٹ جو ہماری ہے وہ ون آف دا لوئسٹ ان دا ریجن ہے.
صرف 14% ہماری سیونگ ریٹ ہے, جبکہ انڈیا کی جو ہے وہ 34% اور چائنا کی 53% ہے. یہی چیز میوچل فنڈ میں بھی جا کے ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو بڑی گروتھ پوٹینشیل ہے پاکستان میں, اور یہ ایکسپینڈیڈ اوپن مارکیٹ جو بھی ریجن کی ہوگی اس سے بڑی زبردست تبدیلی آئے گی. عبدالرحمان صاحب کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایک تو آپ ہم ریجنل مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں آپ یا آپ کی جیسی کمپنیز جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا پہلے پاکستان میں جو اتنا لو ریٹ ہے اس پہ آپ لوگ بھی تو ایک رول پلے کر سکتے ہیں, اس کو لوگوں کے اندر ہیبٹ ڈالیں کہ لوگ میوچل فنڈ میں اسٹاک میں پیسے لگائیں. اس سلسلے میں مناف کیا کر رہا ہے, آپ کے جو ادارہ ہے پاکستان میں کیا کر رہا ہے, پھر بعد میں انڈیا کی طرف بات. دیکھیں میوچل فنڈ ایسوسیشن آف پاکستان, جس کو ہم نارملی مفاب کہتے ہیں, مفاب, تو یہ آپ کے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹاک ایکسچینج CDC کے تعاون سے ہم کافی اویئرنیس پروگرام شروع کر رہے ہیں. کچھ ہمارے ایک انسٹیٹیوٹ آف کیپٹل مارکیٹ ہے جنہوں نے ایک سارا یہ پروگرام ارینج کیا ہے, اس کے سلسلے میں بروشر وغیرہ بنایا ہے. اب آئیڈیا یہ ہے کہ ہر شہر میں اور شہروں میں بھی کئی آپ کے پروگرام کیے جائیں اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک تو ہم جو کہ پوٹینشیل انویسٹرس ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے, اور ایک لانگ ٹرم پوٹینشیل انویسٹر اسٹوڈنٹس کو ابھی سے تیار کریں تاکہ جب وہ جو کہ ہمارے بزنس اسکولس ہیں اور دوسرے کالجز وغیرہ ہیں وہاں بھی جائیں گے. تو یہ ایک پروگرام کو شروع کیا ہے, میرے خیال میں بروشر وغیرہ بن گیا ہے, SCCP نے اور نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے. تو اب یہ ایک پروگرام کو لے کے آگے چلنا ہے. میرے خیال میں لوگوں کو کافی فائدہ ہے, مطلب ہے کہ جو میوچل فنڈ کی جو ورائٹی ہے, جو ہم ڈفرینٹ کیٹیگری کی انویسٹمنٹ جو ہم آفر کرتے ہیں, اس میں ایکوٹی میں بھی ہے جہاں پہ آپ کو لانگ ٹرم ریٹرن ملتا ہے. اس کے علاوہ شارٹ ٹرم کے لیے آن دی ادر اسپیکٹرم آپ کے منی مارکیٹ فنڈ ہے, منی مارکیٹ فنڈ ہے جو کہ آپ کے بالکل کیش ہے. اس میں اگر جب پیسہ نکالنا, پیسہ تو آپ کسی بھی میوچل فنڈ میں نکال سکتے ہیں, تو پینلٹی نہیں ہوتی, اس پہ کوئی پینلٹی نہیں ہے. جیسے ہم اگر ڈپازٹ رکھتے ہیں 5 سال کے لیے, اس کو اگر توڑنا چاہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ٹرم ڈپازٹ تو نہیں ہے, یہ ٹائم ڈپازٹ ہے. جب آپ سمجھیں کہ بینکوں سے اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو جس وقت بھی آپ سیونگ اکاؤنٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ سمجھیں آپ, اچھا, جب بھی آپ پیسہ نکالنا چاہیں دیر از نو پینلٹی. اچھا, اور اس پر ریٹرن جو ہے وہ بینک کے جو کہ شارٹ ٹرم ڈپازٹس ہے اس سے کافی ڈفرینس ہے. مطلب اگر بینک جیسے میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتا ہوں اگر کتنا ملے گا 5-6% اگر بینک آفر کر رہا ہے عام انویسٹرز کو, یہاں پر منی مارکیٹ فنڈ میں اگر آپ دیکھ لیں ہمارے تو اس پر 11-11.5% ریٹرن ہے. بہت بڑا فرق ہے. اور سیفٹی آف کیپٹل یہ ہے کہ 90% انویسٹڈ ہے. یہ پیسے جو بھی آپ ہمیں دیں گے وہ آپ کے گورنمنٹ کے ٹریجری بلز میں, اس میں کوئی رسک نہیں ہے, یا بینکوں کے ڈپازٹس میں, وہ بھی AA بینک سے کم کے بینک نہیں ہے. بینک سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں اس میں آپ نے لگایا, اس میں بھی لگایا ہوا ہے, وہ بھی AA ریٹڈ بینک, عام بینکوں میں نہیں, تو کسی عام بینک میں نہیں رہ سکتے ہیں. تو بالکل ایک طریقے سے سیف اینڈ ساؤنڈ ہے یہ. اچھا, اس میں سر ایک عام آدمی کے انٹرسٹ کے لیے میں پوچھ رہا ہوں اب کہ دیکھیے عام آدمی تو آپ کے خوبصورت برانچ میں بھی جانے میں ڈرتا ہے کہ بھئی اتنا ایئر کنڈیشن, اتنا پوش برانچ ہے, اس میں جاؤں پتہ نہیں میری عزت خراب ہو جائے وہاں جا کے. یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی, ایک 10,000 15,000 کمانے والا آدمی آپ کو اپروچ کرے تو کیسے کرے؟ واٹ از دا منیمم ریکوائرمنٹ یو ہیو, what sort of saving habits he has to have to become a customer of yours? نہیں, منیمم ریکوائرمنٹ تو میوچل فنڈ میں کوئی نہیں ہے. کوئی 5,000 لے کے آ جائے تو اس کو اکاؤنٹ کھول دیں گے, 5,000 لے کے عزت دیں گے اس کو. ہاں بالکل عزت دیں گے. ہمارے لیے دیکھیں ہمارا بیسک پرنسپل ہے کہ بینک میں تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈپازٹس ہیں, کوئی 5 سال کا ہے, کوئی 3 سال کا ہے, اور ہر پر ریٹرن آپ کے الگ الگ ہے. پھر وہ بڑے کلائنٹ کو کچھ اور ریٹرن دیتے ہیں, چھوٹے کو کچھ اور دیتے ہیں, کھڑے ہو کے ملتے ہیں, عام آدمی سے ملتے بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں پاری پاسو, ہر شخص برابر ہے. شلوار قمیض میں آیا, جیسے بھی آئے, شلوار قمیض میں آئے یا کیسے بھی سوٹ پہن کر آئے, یا پھر کتنی اماؤنٹ لے کے آئے. اچھا, 5,000 والا بھی وہی آپ کے وہی عزت ملے گی. ریٹرن ریٹ آف ریٹرن جو ہے سیم ہے, وہ سیم ہے. اماؤنٹ تو فرق پڑے گی, وہ تو ایبسولوٹ اماؤنٹ فرق پڑے گی, لیکن ریٹرن ریٹ از سیم. اور اس کو بھی ریڈمپشن کی وہی فیسلٹی ہے کہ اگر آپ نے ریڈمپشن کی اپلیکیشن ڈالی
نارملی SCCP کا قانون کہتا ہے کہ 6 دن کے اندر اندر آپ ان کو پیسے واپس کر دیں گے. ہم تو نیکسٹ ڈے ہی آپ کے ان کے بینک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. نیکسٹ ڈے؟ ہاں. آج اس نے ریکویسٹ ڈالی, آج چیک دے دیا, آپ جا کے ڈپازٹ کر دیجئے تو آپ کو نیکسٹ ڈے کلیئر. اچھا, آج میں آپ کے پاس آیا کہ رحمان صاحب میں پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو آپ نے مجھے ایک 50,000 کا چیک بنا کے دے دیا. جی, بولے کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر ایکچولی میں تھوڑا سا پروسیجر بتا دوں آپ کو کہ جو کہ میوچل, ایک تو لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی کہ جو بھی پیسہ وہ ہمارے پاس دیتے ہیں ہمیں, وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے, وہ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی جو ہمارے ٹرسٹی ہیں, اچھا, وہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر کہ ہمارے سے یہ کمپنی غائب ہو جائے, تو وہ بھی نہیں ہے, وہ سارے پیسے وہ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی کے پاس ہے. سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی کیا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ حبیب الرحمان صاحب کا پیسہ ہے, یہ طارق خان کا پیسہ ہے؟ وہ تو آپ کے یا آپ کے ایٹلس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوتا ہے سارا؟ اٹلس وہ میوچل فنڈ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوتا ہے. اس فنڈ کے اکاؤنٹ, ہمارا منی مارکیٹ فنڈ منی مارکیٹ فنڈ میں پڑا ہوا ہے آپ کا ایٹلس منی مارکیٹ فنڈ. لیکن اس کو فائنل ڈیٹیل میں جائے تو کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کہ منی مارکیٹ میں حبیب الرحمان صاحب کا 10,000 تھا, طارق خان کا 5,000 تھا. وہ تو جس طریقے سے شیئر ہولڈرز کے کسی کمپنی میں جائیں تو شیئر کیپٹل کس کی کوئی اس کا اونر کون ہے, اس کا تو ایک رجسٹر مینٹین ہوتا ہے رجسٹرار کے پاس. تو وہ ایک رجسٹر ہے ہمارے پاس, اس کو آپ کے ٹرسٹ, اس کو CDC والے بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیٹیل رجسٹر جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس ہوتا ہے یا پھر آپ کے میوچل فنڈ مینجمنٹ کمپنی کے پاس ہوتا ہے. جیسے 2008 میں بہت سارے اسٹاک کمپنیز بند ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ جو کسٹمر کے جو ڈپازٹ وہ شیئرز تھے انہوں نے بینکوں کو پلیج کر کے پیسے لے لیے تھے. یا بروکرز کی بات کر رہے ہیں؟ بروکرز کی بات, یہاں تو یہ پاسبل, یہ ڈیفرنٹ ہے بھی, یہاں تو بالکل پاسبل نہیں ہے. اچھا, یہاں تو آپ کے ہر شخص کا اکاؤنٹ آئیڈینٹیفائڈ تھا, بس یہی میں, اور اس کو نیشنل آئی ڈی کارڈ سے لنک اپ ہے. اس کو 2008 وہ کمپنی بیچ سے غائب بھی ہو گئی یا کوئی اول تو وہ بیچ سے غائب نہیں ہوگی, لیکن مین جو پیسے ہیں وہ ٹرسٹی کے پاس کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے, اور ٹرسٹی کو معلوم ہے کہ اس کا پیسے کا اونر کون ہے. اچھا, پھر میں دوسری بات بتا دوں کہ منی مارکیٹ فنڈ کی اگر جو کہ بہت ہی سیف انویسٹمنٹ ہے, لوگوں کو 2,000 5,000 10,000 روپے انویسٹ کرنی ہے, تو وہاں ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ تقریباً آج کل کے جو کہ چل رہی ہیں 11% کے قریب ہے اراؤنڈ, کسی کا کچھ زیادہ ہے, کسی کا کچھ کم ہے. اگر بینک میں رکھیں تو آپ کو یہ ریٹرن نہیں ملے گا, اور ایزیلی اسٹاک میں ڈالیں تو آپ کو خطرہ رہے گا. اسٹاک میں ریٹرن زیادہ ہے, لیکن اس میں آپ کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے تو اتنا خطرہ نہیں ہے, لیکن شارٹ ٹرم میں تو پرائس تو ہے, اس کی ویلیو وہ ہوتی رہتی ہے. عام انڈیویجول کے لیے تو میں سمجھتا ہوں منی مارکیٹ آپ میں ذاتی سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے, ریکمینڈڈ ہے. آپ کے جو 11% کما لے اور ایک ہیبٹ کریٹ کرے سیونگ کا, اپنی سیلری وہاں ڈال دے, اپنی سیلری وہاں ڈال دے یا شارٹ ٹرم سیونگ وہاں ڈال دے, جب بھی اس کو ودرا کرنا ودرا کر لے. لیکن ایکویٹی جو شیئر ہے وہ اس کی اپنی ویلیو ہے, کیونکہ اگر کسی کو لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی تعلیم کے لیے آپ کو پیسے جمع کرنے ہیں, تو یہاں وہ ریٹرن نہیں ملے گا جو کہ ریٹرن یہاں ملے گا. صاحب بڑی اچھی بات ہوئی, اور آپ نے بڑی انکریجنگ بات کی کہ ریجنل مارکیٹ کھل جائے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ ہیوج اپارچونیٹی. آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی کہ آپ لوگ نہ صرف وہاں سے انویسٹمنٹ لانا چاہیں گے بلکہ وہاں کے مارکیٹ پہ انویسٹ بھی کریں. یہ کراس ہوگا, اوور آل ریجن کے لیے کافی بہتری ہوئے گی. ڈیولپمنٹ کا بھی انحصار بھی ریجنل ٹریڈ اور ریجنل کوآپریشن پیس پہ بھی ہوگا, اور ٹینشن کے ختم ہونے پہ بھی ہوگا, جو ویزا کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے ختم ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا. ناظرین, ریجنل میوچل فنڈ مارکیٹ پہ آپ نے یہ ڈسکشن سنی. ایک ڈائمنشن ہمارے یہاں زبردست چینج آ رہی ہے. جو ریجنل مارکیٹ کلوز ہوا کرتی تھی اب وہ کھلتی جا رہی ہے. بہت سارے میجرز لیے گئے, بڑے بولڈ میجرز لیے گئے, جس کے لیے ہم اس کولوژن گورنمنٹ کو سلوٹ کرتے ہیں. بڑی ہمت دکھائی انہوں نے, بڑی اپوزیشن تھی, اس کے باوجود ویزا کو ایز کر دیا, انویسٹمنٹ کو ایز کر دیا, بینکس کھلنا شروع ہو گئے. میں دعا کرتا ہوں کہ حبیب الرحمان صاحب کی کمپنی کل جا کے پہلے ون آف دا فرسٹ میوچل فنڈ کمپنی آف پاکستان کی جا کے انڈیا میں برانچ کھولے. لیٹ انڈین آلسو کم ہیئر اینڈ وی ول سی انویسٹمنٹ ایک دوسرے کے ملک میں ہونا شروع ہو. اور ساتھ ساتھ جب یہ ہوگا تو ہم شاید ریجنل مارکیٹ اور ریجنل لوگوں سے سبق بھی سیکھیں کہ وہ کیسے انڈیا 2.74% آف GDP لگاتا ہے میوچل فنڈ انڈسٹری میں,
कैसे चाइना 3.6 लगाता है और हम लोग सिर्फ जो है 0.5% लगाते हैं। हालांकि मुसलमान होने की हैसियत से, और अभी रवाना साहब कायज़म का भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत इम्फेसाइज़ किया था कि सेविंग बढ़ाओ, सेविंग के ज़रिए खुददारी आती है, इंसान के अंदर रिस्पेक्ट पैदा होता है। हम जब एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते, इंपोर्ट हमारे ज़्यादा है, वहाँ हम बहुत अपनी इज़्ज़त खोते हैं। साथ साथ हमारे पास सेविंग नहीं होने की वजह से हमारी कौमी जो है ना इज़्ज़त पे असर आता है। हम लोगों को सेविंग बढ़ानी चाहिए। 14% बहुत कम है, इसको बढ़ के कम से कम 20% होना चाहिए। इसी तरह जो म्यूचुअल फंड की जो साइज़ है उसको कम से कम 1-1.5% पे तो ले जाना चाहिए टू बी हैव ए रिस्पेक्टेबल लेवल। और जब ये होगा तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने वाली है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.